जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब और कुरैज़ा की जंगों से फारिग हो गए और जंगी मुजरिमीन से निमट चुके तो उन कबाइल और आराब के खिलाफ तादीबी हमले शुरू किए जो अमन सलामती की राह में संगे गरां बने हुए थे और कुव्वत काहिरा के बगैर पुरसुकून नहीं रह सकते थे। इस सिलसिले के सराया और गज़वात का इजमाली जिक्र कुछ यूं है। सरिया मोहम्मद बिन मुस्लिमा। अहज़ाब और कुरैज़ा की जंगों से फरागत के बाद ये पहला सरिया है जिसकी रवानगी अमल में आई। ये 30 आदमियों की मुख्तसर सी नफरी पर मुश्तमिल था। इस सरिये को नज्द के अंदर बुकरात के इलाके में दरिया के पास करता नामी मकाम पर भेजा गया। दरिया और मदीने के दरमियान 7 रात का फासला है। रवानगी 10 मुहर्रम 6 हिजरी को अमल में आई थी और निशाना बनु बकर बिन किलाब की एक शाख थी। मुसलमानों ने छापा मारा तो दुश्मन के सारे अफराद भाग निकले। मुसलमानों ने चौपाए और बकरियां हाँक ली और मुहर्रम में एक दिन बाकी था कि मदीना आ गए। ये लोग बनु हनीफा के सरदार समामा बिन असाल हनफी को भी गिरफ्तार कर लाए थे। वो मुसलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदल कर नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने निकले थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मदीना लाकर मस्जिद नबवी के एक खंबे से बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो दरियाफ्त फरमाया, समामा तुम्हारे नजदीक क्या है? उन्होंने कहा, ए मोहम्मद मेरे नजदीक खैर है। अगर तुम कत्ल करो तो एक खून वाले को कत्ल करोगे और अगर एहसान करो तो एक कदरदान पर एहसान करोगे और अगर माल चाहते हो तो जो चाहो मांग लो। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी हालत में छोड़ दिया। फिर आप दोबारा गुजरे तो वही सवाल किया और समामा ने फिर वही जवाब दिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम तीसरी बार गुजरे तो फिर वही सवालो जवाब हुआ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि समामा को आज़ाद कर दो। उन्होंने आज़ाद कर दिया। समामा मस्जिद नबवी के करीब खजूर के एक बाग में गए, गुस्ल किया और आप अलैहिस्सलाम के पास वापस आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम रूए ज़मीन पर कोई चेहरा मेरे नज़दीक आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से ज़्यादा मबगूज़ न था, लेकिन अब आपका चेहरा दूसरे तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है और खुदा की कसम रूए ज़मीन पर कोई दीन मेरे नज़दीक आपके दीन से ज़्यादा मबगूज़ न था, मगर अब आपका दीन दूसरे तमाम अदयान से ज़्यादा महबूब हो गया है। आपके सवारों ने मुझे इस हालत में गिरफ्तार किया था कि मैं उम्रे का इरादा कर रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुश रहो और हुक्म दिया कि उम्रा कर लें। जब वो दियार कुरैश में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि समामा तुम बद्दीन हो गए हो। समामा ने कहा, नहीं बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हो गया हूँ। और सुनो, खुदा की कसम तुम्हारे पास यमामा से गेहूं का एक दाना नहीं आ सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाज़त न दे दें। यमामा अहले मक्का के लिए खेत की हैसियत रखता था। हजरत समामा ने वतन वापस जाकर मक्के के लिए गल्ले की रवानगी बंद कर दी, जिससे कुरैश सख्त मुश्किलात में पड़ गए और रसूलुल्लाह को क़िराबत का वास्ता देते हुए लिखा कि समामा को लिख दें कि वो गल्ले की रवानगी बंद न करे। रसूलुल्लाह ने ऐसा ही किया। बनु लहियान वही हैं जिन्होंने मकामे रजी में 10 सहाबा कराम को धोखे से घेर कर 8 को कत्ल कर दिया था और 2 को अहले मक्का के हाथ फरोख्त कर दिया था, जहां वो बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे। लेकिन चूंकि उनका इलाका हिजाज के अंदर बहुत दूर हुदूद मक्का से करीब वाक़ था और उस वक्त मुसलमानों और कुरैश आराब के दरमियान सख्त कशाकश बरपा थी, इसलिए रसूलुल्लाह उस इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर बड़े दुश्मन के करीब चले जाना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन जब कुफ्फार के मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान फूट पड़ गई, उनके अज़ाइम कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने हालात के सामने बड़ी हद तक घुटने टेक दिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब बनु लहियान से रजी के मकतूलीन का बदला लेने का वक्त आ गया है। चुनाचे आपने रबीउल अव्वल और जमादिउल ऊला 6 हिजरी में 200 सहाबा की मायत में उनका रुख किया। मदीने में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को अपना जानशीन बनाया और जाहिर किया कि आप अलैहिस्सलाम मुल्क शाम का इरादा रखते हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम यलगार करते हुए उमज और असफान के दरमियान बतन क़रान नामी एक वादी में गए, जहां आपके सहाबा कराम को शहीद किया गया था। वहां पहुंचे और उनके लिए रहमत की दुआएं की। उधर बनु लहियान को आपकी आमद की खबर हो गई थी, इसलिए वो पहाड़ की चोटियों पर निकल भागे और उनका कोई भी आदमी गिरफ्त में ना सका। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी सरजमीन में 2 रोज क़याम फरमाया। इस दौरान सरिये भी भेजे, लेकिन बनु लहियान न मिल सके। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने असफान का कसद किया और वहां से 10 शहसवार किराउल गनीम भेजे ताकि कुरैश को भी आपकी आमद की खबर हो जाए। उसके बाद आप कुल 14 दिन मदीने से बाहर गुजार कर मदीना वापस आ गए। इस मुहिम से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पै दर पै फौजी मुहिमात
اور سریے روانہ فرمائے۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے۔ اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر میں حضرت محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصا کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو سلبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو ذوالقصا کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصبح بنو سلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا۔ لیکن بنو سلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ ایک اور سریہ زید بن حارثہ کے زیر قیادت ربیع الاخر 6 ہجری میں جموم کی طرف روانہ کیا گیا۔ جموم مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ ایک اور سریہ ایس 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ایس کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ حضرت زینب نے رسول اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ علیہ السلام نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ مانن صحیح ہے نہ سندن، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھی کہ ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا۔ سریہ طرف یا ترک، یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا ترک نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو سلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید کو 4 اونٹ اور ہاتھ لگ گئے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ سریہ وادی القرا، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ وہ رجب 6 ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید تھے۔ سریہ خبت کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ کر کھانا پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے۔
لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر واپس پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیہ، یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بریدہ بن حسیب کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ذرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ کو سونپا۔ حارث بن ابی ذرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ذرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ تھے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت ابو بکر تھے، اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا، پھر رسول اللہ نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے سسرال کے لوگ ہیں۔ باقی واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے پہلے ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے۔ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ سے خصوصاً بڑی قد تھی، چنانچہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے، اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے۔
لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ دشمنان اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو جب رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت اور احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مروب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے طرف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی ہرس میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بددوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ ڈالیں گے۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔